Assalamu alaikum class, this is Tawfiq Ahmed. I am here with the new topic, that is Cabinet Mission Plan, that was actually prepared or presented by the British ministers in 1946. So students, let us discuss what was Cabinet Mission Plan and what is the historical importance of these proposals, and see how this proposal or plan altered the political scenario of Indian students. Before the moving to this very topic, I would like to suggest to you to re-listen our previous lectures on Cripps Mission Plan, Shimla Conference, and Wavel Plan as well. Students, कैबिनेट मिशन प्लान को समझने के लिए आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको गो थ्रू होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1940s का जो डेकेड है ये बेसिकली कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक और इस जहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं ये तेज़ी से रोनुमा हो रहे हैं। जो इंडिया है ये पार्टीशन की तरफ जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो वजूद में लाई जा रही हैं। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री है, जो इवेंट्स हैं, ये बहुत तेज़ी से रोनमा हो रहे हैं और यहाँ पे हर इवेंट जो है ना ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो प्रीवियस लेक्चर हैं, क्रिप्स मिशन है, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस है, वेवल प्लान है, या उससे पहले अगर कांग्रेस की बात करें जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला रही है, ये सारे यानी कि 1940 से लेकर 1945 का जो पीरियड है, इस दौरान जितने भी इवेंट्स हुए हैं या इंसिडेंट टुक प्लेस हुए हैं आप सबको गो थ्रू करें। उनके बगैर इन चीज़ों को, इस लेक्चर को समझना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अभी मैं ब्रीफली जो इन चीज़ों की तरफ आता हूँ, इस कैबिनेट मिशन प्लान ये क्या था, मैं ट्राई करता हूँ आपको इसको समझा सकूँ। तो इसमें पहली बात हम देखते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वार जो है जो अब ख़त्म हो जाती है 1945 में। तो इसमें ब्रिटिश जो है उसको कामयाबी मिलती है, ठीक है। और चर्चिल जो था, चर्चिल वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम ड्यूरिंग द वार, यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसमें जो चर्चिल था ये क्या लें कि ये प्राइम मिनिस्टर था और इसको कामयाबी मिलती है। अब इलेक्शंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक है, यानी मुसलसल कंटिन्यूसली 6 ईयर जो वार में रहते हैं, अब वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर इलेक्शंस होते हैं जिसमें जो चर्चिल है उसकी शिकस्त हो जाती है और जो एटले है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टियाँ में भी आप में से कोई क्वेश्चन करे तो आपको क्लियर कर दूँ। एक इंग्लैंड के अंदर टू पार्टी सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी थी और एक लेबर पार्टी थी, ठीक है। इन दोनों पार्टीज़ के आइडियाज़ थोड़े से डिफरेंट हैं, आप नियर टू ऑलमोस्ट अपोजिट हैं। जो कंजर्वेटिव पार्टी है, यानी कि जो चर्चिल जिसको लीड कर रहा था, जिसका प्राइम मिनिस्टर जो क्या कि चर्चिल था, वो नाकाम हो रही थी जो इंडियन के हवाले से, जो कि सबसे बड़ी कॉलोनी थी, यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो क्यास था इसको सॉर्ट आउट करने में, इसका सलूशन निकालने में, कोई एमिकेबल जो इसका सलूशन निकालने में, कॉन्स्टिट्यूशन देने में नाकाम थी, जिसकी वजह से जो लेबर पार्टी को मौका मिला वो सामने आई। उसने फिर कमिटमेंट की इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इंडियन से, कि वो जो है सब कॉन्टिनेंट को एक क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक से बाहर निकालेंगे, यानी इनको एक स्ट्रीम लाइन में लेकर आएंगे, इनको कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, इनके जो इश्यूज़ हैं, मिनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, इन सब को जो है ना सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो इस वजह से जो लॉर्ड एटले था उसने क्या किया, एक मिशन भेजा जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और ये कैबिनेट मिशन डेफिनेटली कैबिनेट के मेंबर थे, तीनों के तीनों 3 मेंबर थे बेसिकली, जो कि इंडिया भेजे गए ताकि कोई एमिकेबल फार्मूला जो है वो जो फ्रीडम का है, जिन्होंने वादा किया था कि जंग के बाद इंडिया को आज़ादी दी जाएगी,
تو اسٹوڈنٹس میں اگین یہاں پہ اپنی بات ریپیٹ کر دوں اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے، یہ اصل میں ایک پورے ڈیکڈ کی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جس کو 2-4 منٹ میں سمرائز کرنا تھوڑا پرابلمٹک ہے. تو اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ پریویس لیکچرز کو لازمی سنیں. اب ہم ذرا موو کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ. اسٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیبنٹ مشن تھا بیسیکلی یہ کن لوگوں پر مشتمل تھا، کون تھے یہ لوگ. تو مشن جو تھا، جو پرائم منسٹر مسٹر ایٹلے نے جو بھیجے تھے 3 لوگ، ان میں سے فرسٹ آف آل جو ہم بات کریں گے وہ سر اسٹیفرڈ کریپس تھا. یہ بیسیکلی منسٹر فار ٹریڈ تھا. اور یہ کریپس مشن بھی جو ہم نے 1942 میں جو پڑھا، ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ایک پورا لیکچر ہے، آپ اس کو سنیے گا. اس نے کیا لیں کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لا کے لیے جو آئینی ایشوز تھے، مسائل تھے، ان کا حل نکالنے کے لیے کیا پروپوزل دی تھی، وہ کریپس مشن کے نام سے ہم جانتے ہیں. وہ پریویس لیکچر میں بھی اویلیبل ہے، اس کو دوبارہ سے سنیے گا. اس کے بعد ای وی الیگزینڈر تھے، یہ بیسیکلی منسٹر فار نیوی تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر پیتھک لارنس ہے، جو یہاں کے بیسیکلی کیا لے کے ہیڈ آف دا مشن تھے. انہوں نے لیڈ کیا تھا کیبنٹ مشن کو. ٹھیک ہے. اور یہ منسٹر فار انڈیا تھے. تو یہ تین لوگ تھے بیسیکلی جو کہ کیبنٹ مشن پلان کو، جنہوں نے کیبنٹ مشن پلان دیا. اور یہ پرائم منسٹر ایٹلے کے جو کیبنٹ کے ممبر تھے، جنہوں نے آ کے یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل فارمولا، ایک پروپوزل دی، جس کو ہم کیبنٹ مشن پلان کے نام سے جانتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پروپوزل وہ کیا تھے، انہوں نے کیا سجیسٹ کیا، وہ کس طرح سجیسٹ کیا. اسٹوڈنٹس، کیبنٹ مشن جب انڈیا میں آتا ہے تو اس نے ڈائیلاگ کیے پارٹیز کے ساتھ. The members of the missions had separate meetings with the major leaders of the political parties. یعنی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے جو میجر یا مین سٹریم لیڈرشپ تھی، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے میٹنگز کی، تاکہ جو آئینی پرابلم ہے، آئینی مسائل چل رہے ہیں، یعنی کانسٹیٹیوشن جو ڈیڈ لاک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالا جائے. They also tried to know the points of view of the governors and chief ministers of different provinces. یعنی جو لوگ یہاں پہ ان سروس تھے، یعنی کہ جو لیڈ کر رہے تھے، جو گورنر تھے، جو چیف منسٹر تھے صوبوں کے، ان کی بھی رائے لی. اور جو گورنرز تھے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کی. اس کے بعد گورنر جنرل کو کیا کیا گیا، ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا، ان کو بھی بتایا گیا کہ ہم اپنے آنے کا پرپز بتایا، اور کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز تھے ان کو ڈسکس کیا. یعنی گورنر جنرل کو بھی کیا لے کے اعتماد میں لیا. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی بہت اب میجر پولیٹیکل پارٹیز ور ویری مچ کلیئر اباؤٹ دیئر اوپینین. اب جب کیبنٹ مشن جو آتا ہے وہ اپنی پروپوزل لے کر آتے ہیں، لیکن جو کانگریس ہے اور مسلم لیگ ہے، یہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کی آئیڈیاز کے حوالے سے کلیئر تھے. انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ پارٹیشن میں کی طرف نہیں آتی، وہ یونائٹڈ انڈیا کی بات کر رہی ہے، وہ منارٹی کو رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قائد اعظم جو مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مسلم لیگ ڈیمانڈ کر رہی ہے سیپریٹ ہوم لینڈ کی، کریشن آف پاکستان کی، منارٹی کی بات کر رہی ہے. The Muslim League was emphasizing that partition and creation of Pakistan was the only solution of all political problems. مسلم لیگ کلیئرلی کہہ چکی ہے کہ جو پولیٹیکل پرابلمس کا سلوشن ہے وہ پاکستان کے بنانے میں ہے، انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنے میں ہے. جبکہ انڈین نیشنل کانگریس کیا کہتی ہے، ویمنٹلی اپوزڈ اٹ. ڈیفینیٹلی انڈین نیشنل کانگریس مسلم لیگ کو اپوز کرے گی. It could never accept a formula based on the division of the subcontinent into two or more than two. یعنی کہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ کبھی بھی انڈیا کی جو تقسیم ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو یہ بیسیکلی دونوں جو میجر پارٹیز ہیں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بالکل کلیئر تھی انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن جب کیبنٹ مشن پلان آتا ہے تو وہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو تو وہ کیا لیں کہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. لیکن جو منارٹیز کے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے. وہ ہم نیکسٹ پروویژنز کے اندر پروپوزل کے جو پوائنٹس ہیں اس میں بھی ہم ڈسکس کریں گے وہ کس طرح
مسلمانوں کے لیے کہہ لیں کہ فائدہ مند تھا، اور کیوں مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا؟ اسٹوڈنٹس اب اس ٹائم پہ یعنی 1945 میں، اور ایون کہ 1945 کے جو الیکشن ہو چکے تھے اس میں اب کلیئرلی جو دو میجر پولیٹیکل پارٹیز سامنے آ چکی تھی، ایک انڈین نیشنل کانگریس تھی، دوسری مسلم لیگ تھی، ٹھیک ہے؟ 1945-46 کے الیکشن پہ پریویس لیکچر اویلیبل ہے، اس کو بھی سنیے گا۔ کانگریس آؤٹ رائٹلی ریجیکٹڈ دا ڈیمانڈ فار پاکستان۔ اب کانگریس بالکل بھی پاکستان کی کریشن میں یا پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے مسلمانوں کی، اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد ٹو نیشن تھیری کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی بالکل ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ The Prime Minister, before sending the mission, declared in the Parliament that no minority would be given veto power. یعنی ویٹو پاور جو ہے وہ منارٹی کو نہیں دی جائے گی۔ یہ پرائم منسٹر جو ایٹلے تھا بیسیکلی جب مشن کو اس نے بھیجا اس سے پہلے کی یہ بات ہے، مشن کو بھیجنے سے پہلے اس نے پارلیمنٹ میں کہا تھا، اس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ کوئی بھی جو منارٹی ہے اس کو ویٹو پاور نہیں دی جائے گی، اینڈ دا ہنڈرنگ آف دا پولیٹیکل پروسیس بائی اینی پولیٹیکل پارٹی وڈ ناٹ بی، یعنی کہ اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ مسلم لیگ ہے چاہے وہ کانگریس ہے، اگر وہ یہ آئینی پرابلم میں یا جو پولیٹیکل پرابلمز ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ڈیڈ لاک چل رہا ہے، یا جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں کوئی ہرڈل کریٹ کرتا ہے، جو ہنڈرنس کریٹ کرتا ہے، جو رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، اس پارٹی کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ قائد اعظم ویمنٹلی کریٹیسائز دا اسٹیٹمنٹ بٹ کانگریس ایکسپریس اٹس پلیئر۔ اب یہ جو بات تھی پرائم منسٹر ایٹلے کی کہ ویٹو پاور نہیں دیا جائے گا، یہ کانگریس کو اپیل کی، لیکن مسلمانوں کے جو مسلمان جو کہ منارٹی میں تھے، اب ان کے جو رائٹس کی بات کریں، اب ان کے اوپر ان کے لیے یہ نیگیٹو پوائنٹ تھا، یعنی کہ اس پر کوئی پلس پوائنٹ نہیں تھا، یہ پلس پوائنٹ کانگریس کے لیے تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم categorically stated that the Muslim League was performing the duty of protecting the rights of the Muslim، یعنی جو مسلم لیگ ہے یہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور یہ جو اپنا کام کر رہی ہے تاکہ مسلمانوں کا جو رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اب مسلمان کیا ہیں؟ یہ منارٹی میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب پرائم منسٹر کہہ چکا ہے کہ ویٹو پاور کا جو رائٹ ہے یہ منارٹی کو نہیں دیا جائے گا۔ اب ویٹو پاور کیا ہے؟ اگر کوئی بھی ایکشن لیا جاتا ہے، کوئی بھی بل پاس کیا جاتا ہے، تو منارٹی جو ہے اس کو چیلنج کر سکتی ہے، اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ویٹو پاور کا بیسیکلی یہاں پہ ٹرم ویسے تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو مسلم لیگ کو اگر پسند نہیں ہے کوئی بات، یا وہ سمجھتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو اس کو چیلنج کر سکتی ہے، اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ قائد اعظم further explained that Muslim League was trying to resolve the problems on the basis of two nation theory۔ اب مسلم لیگ جو ہے وہ ٹو نیشن تھری کو لے کر چل رہی ہے، لیکن کانگریس چونکہ وہ کہتی ہے کہ وہ ٹو نیشن تھری کو نہیں مانتی، ڈیمانڈ فار پاکستان کو نہیں مانتی، اور ایون کہ مسلمانوں کا جو رائٹ ہے اس کو بھی ریجیکٹ کرتی ہے۔ تو اب یہ یہاں پہ آ کے بیسیکلی کیا لیں کہ 1940s کا جو ڈیکٹ ہے یہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک کانسٹیٹیوشنل وار ہے بیسیکلی۔ تو یہ پولیٹیکل سینیریو بیسیکلی جو چل رہا ہے، جو ایشوز ہیں، کیبنٹ مشن جو ہے پولیٹیکل لیڈرز سے ڈسکشن کر رہا ہے تاکہ پولیٹیکل پرابلمز کا کوئی نہ کوئی ایمیکیبل ایک فارمولا پریپیئر کیا جائے، اس کا سلوشن نکالا جائے۔ During his meetings with the members of the mission, Quaid-e-Azam made it clear that the subcontinent was neither a country nor inhabited by one nation۔ یعنی قائد اعظم نے جب میٹنگ کی کیبنٹ مشن پلان کے ساتھ، جو ممبر تھے پیسیفک لارنس کے ساتھ جب میٹنگ کی، تو ان کو یہ کلیئر کٹ وے میں بتا دیا کہ جو انڈیا ہے یہ کوئی ایک کنٹری نہیں، یا اس پہ کوئی ایک نیشن نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ مسلمز ہیو اے سیپریٹ آئیڈینٹی اینڈ دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈیٹرمن دیٹ دیئر فیوچر کورس ایز اے سیپریٹ نیشن، کہ مسلمان جو یہاں پہ
بالکل سیپریٹ ہے اور یہ اپنا رائٹ رکھتے ہیں کہ تاکہ جو اپنے فیوچر کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی کیا لیں کہ ان کی میٹنگ کے دوران جو کیبنٹ مشن کی آل انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو کیا لیں گفت و شنید ہوتا ہے یا ڈائیلاگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے رسپانس میں اس کے بعد جو کیا لیں کہ کیبنٹ مشن پلان اپنا فارمولا دیتا ہے تاکہ جو اس پولیٹیکل پرابلمس ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. جو منارٹی رائٹس کا ایشو ہے، منارٹی میجورٹی کا جو پرابلم ہے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اسٹوڈنٹس کیبنٹ مشن نے جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو مین لیڈرشپ ہے، مین سٹریم لیڈرشپ ہے، ان سے پولیٹیکل پرابلم ڈسکس کرنے کے بعد جو اس کا کیا لیں کہ اپنی طرف سے سلوشن نکالا، جو پرپوزل دیے، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ انڈین یونین کی ہے. کیبنٹ مشن نے یہ سجیسٹ کیا کہ سب کانٹیننٹ کو ایک انڈین یونین بنایا جائے. یعنی the subcontinent will be given the status of a union. The union will consist of many provinces and princely states. یعنی کہ بہت سے اس کو پروونسز اور پرنسلی اسٹیٹس ہیں، ان کو ملا کر کیا ہے کہ ایک یونین بنائی جائے. اور اس میں جو سسٹم ہوگا، سسٹم آف گورنمنٹ، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ فیڈرل ہوگا. جس طرح پاکستان کے اندر فیڈرل سسٹم ہے، عمران خان فیڈرل گورنمنٹ چلا رہا ہے. جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں عثمان بزدار اور یہ جتنے بھی ادر پروونسز کے جو چیف منسٹر ہیں، یہ صوبائی گورنمنٹ کو، جو پروونس گورنمنٹ کو یہ رن کر رہے ہیں. دا سینٹر ول ڈیل ود دا ڈیفینس، فارن افیئرز اینڈ کمیونیکیشن. یعنی جو سینٹرل ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ ڈیفینس کو، فارن افیئرز کو اور کمیونیکیشن کو ڈیل کرے گی. آل ادر ڈپارٹمنٹس ول بی ہینڈیڈ اوور ٹو دا پروونسز. باقی جتنے بھی کیا لیں کہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہینڈل کرنا، ایڈمنسٹریشن کرنا، وہ صوبوں کے اختیار میں ہوگا کہ صوبے کس طرح کریں گے. اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ ٹیکسز کی. ٹیکسز جو ہے وہ سینٹر لگائے گا. جتنی بھی ٹیکس کلیکشن ہے وہ سینٹر کرے گا، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. اسٹوڈنٹ سیکنڈ پروپوزل جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ گروپس آف پروونسز ہیں. یعنی انڈین یونین کے اندر جو پروونسز ہیں ان کو گروپ میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. جو 3 گروپس بنائے جائیں گے. دا پروونسز ول بی گروپڈ ایز انڈر. گروپ اے میں کیا ہوگا جی؟ بمبے، مدراس، یو پی اسٹینڈ فار یونائٹڈ پروونسز، اڑیسہ، اینڈ سی پی اسٹینڈ فار سینٹرل پروونسز، بہار. یہ جو ابھی میں نے نام لیے یہ گروپ اے میں شامل کیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ آلموسٹ ابھی جو کرنٹلی انڈیا ہے، یہ سارے علاقے انڈیا میں ہیں فی الحال. ایک گروپ یہ بنایا گیا. گروپ بی میں پنجاب، سندھ اور NWFP جو کہ ہم آج KPK کے نام سے واقف ہیں، جسے اردو میں سرحد بھی کہتے ہیں. تو یہ گروپ بی بنایا گیا تھا. گروپ سی کے اندر بنگال اور آسام تھا. یہ بیسیکلی گروپنگ کی گئی تھی. جتنے بھی پروونسز تھے ان کو 3 گروپس میں کیا لیں کہ ڈیوائڈ کیا گیا تھا. گروپ اے میں بمبے، مدراس، UP، اڑیسہ، CP اینڈ بہار. اور گروپ بی میں کیا ہے؟ پنجاب، سندھ اینڈ. گروپ بی سمجھ لیں کہ موجودہ پاکستان ہے. گروپ اے جو ہے موجودہ انڈیا ہے. اور گروپ سی آلموسٹ بنگلہ دیش ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے. اور یہ 3 گروپس آپ نے یاد رکھنے ہیں. انڈین یونین کے اندر 3 گروپس بنائے گئے تھے جو پروونسز کو. یہ بیسیکلی سارے پروونسز ہیں. مدراس، بمبے، یہ تو ان کی پریزیڈنسی بھی تھی. یہ کافی واسٹ ایریا بنتا ہے. ایک کارو منڈل پہ ہے، ایک مالابار پہ ہے. اس کارو منڈل اور مالابار کے حوالے سے ہم پریویس لیکچرز میں بات کر چکے ہیں. اور اس کے بعد ہم گروپنگ کے بعد کریں تو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آتی ہے. دا ممبرز آف دا آل پروونسز اسمبلیز ول بی دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی. یعنی جتنے بھی پروونشل اسمبلیز کے ممبرز ہیں، یعنی MLAs ہیں، جتنے بھی کہ تمام پروونسز کی آلموسٹ 11 پروونسز تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے جو ممبرز تھے، MLA تھے، ممبر آف لیجسلیچر اسمبلی، وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھے. کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کس لیے ہوتی ہے؟ انہوں نے کانسٹیٹیوشن فریم کرنا ہوتا ہے. دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ول فارمولیٹ اے کانسٹیٹیوشن فار دا ہول سب کانٹیننٹ. یعنی یہ جتنے بھی MLA الیکٹ ہوئے تھے 45-46 کے الیکشن کے بعد، جو پروونشل اسمبلیز کے ممبر ہیں، جو MLAs ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ایک کانسٹیٹیوشن فریم کریں گے تمام سب کانٹیننٹ کے لیے، بر صغیر کے لیے. After that, 3 provincial groups will frame their respective
اب اس کے بعد کیا ہوگا، 11 پروونسز کے علاوہ جو گروپس کے اندر کیا لیں کہ جو 3 گروپس بنائے گئے اے بی سی، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے گا، وہ اپنے لیے کانسٹیٹیوشن فریم کریں گے. تو اس میں ایک پلس پوائنٹ بھی تھا، اس میں گروپ بی، اس کی گروپنگ دیکھیں، یہ مسلم لیگ کو بڑا اٹریکٹ کر رہی تھی. ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں اس کو مزید میں ایلیبوریٹ کرتا ہوں. کیبنٹ مشن پلان نے جو پرپوزل ایک اور دیا تھا وہ یہ تھا کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ امیجیٹلی جو ہے انسٹال کی جائے گی انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی یہ تب تک رہے گی جب تک کوئی پرماننٹ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فریم نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے. جس کو کون فریم کرے گا، ابھی ہم پیچھے بات کر چکے ہیں، جتنی بھی جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہوگی وہ کانسٹیٹیوشن فریم کرے گی، اور کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے اندر جتنی بھی پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ بیسیکلی کام کریں گے ایز اے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے طور پر. یعنی ان لوگوں نے ایک انڈیا کے لیے کانسٹیٹیوشن فریم کرنا ہے. The representative of major political parties will be included in the interim government. جتنی بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو جو کیا ہے نمائندگی دی جائے گی، ان کو انٹرم گورنمنٹ میں شامل کیا جائے گا. نو برٹشر ول بی دا منسٹر، یعنی کہ کوئی بھی جو انگریز ہے جو برٹش ہے وہ منسٹر نہیں ہوگا اس میں. دا کیبنٹ ول بی پاورفل ان ایڈمنسٹریٹو میٹرز، یعنی کہ جو کیبنٹ بنائی جائے گی جتنے بھی انتظامی معاملات ہیں اس میں وہ عالی نال ہوگی، وہ پاورفل ہوگی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیپریشن فرام دا گروپ. اب یہاں پہ یہ ایک پلس پوائنٹ تھا بیسیکلی مسلم لیگ میں، جس کو کہہ کہ خاص اٹریکشن تھی، وہ تھی سیپریشن فرام دا گروپ. جو گروپ ہم نے اے بی سی بنایا تھا، اب اس کا اگر کوئی گروپ ہے، if a group likes it will be authorized to quit the group to which it is being attached. Such a province would be free to join any other group of choice. یعنی اس گروپ میں اگر کسی گروپ اے بی سی میں سے اگر کسی گروپ کو پرابلم ہے تو وہ کیا لے کے لیو کر سکتا ہے. اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کر سکتا ہے. یعنی اس میں کیا لے کہ یہ جو تھوڑی سی آزادی دی گئی تھی اس میں مسلم لیگ کے لیے اٹریکشن تھی، جناح کے لیے اٹریکشن تھی. اس میں یہ تھا ایٹ لیسٹ اگر منارٹیز کو یعنی مسلمانوں کو کانگریس سے کوئی ایشو ہے تو وہ کیا کرے گی، وہ سیپریٹ ہو جائے گی، اس گروپ میں شامل نہیں ہوگی. یعنی وہ ایک سیپریٹ انڈیپینڈنس سٹیٹس جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر آپ گروپ اے کو دیکھیں تو یہ وہ ہندو میجورٹی پروونسز ہیں، گروپ بی جو ہے یہ مسلم میجورٹی پروونسز ہے، اور گروپ سی بنگال میں چونکہ یہ کیا لیں کہ تھوڑا سا مکس آتا ہے، یہاں پہ فلیکچویشن آتی ہے گروپ سی میں، ٹھیک ہے. اب اس میں منورٹی کو کوئی ایشو ہے کیا لیں کہ میجورٹی کی طرف سے، تو وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو سکتے ہیں، انڈیپینڈنس اسٹیٹس مینٹین رکھ سکتے ہیں. The next point is the separation from Indian Union. One or two groups of provinces will be authorized to quit the Indian Union after 10 years. یعنی 10 years after 10 years 10 سال کے بعد کوئی بھی کہہ لیں کہ گروپ جو ہے، چاہے وہ ایک گروپ ہے چاہے دو گروپ ہیں، تو وہ انڈین یونین سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل it means that group B or C or both will be able to maintain their sovereignty. The two groups were of Muslim minority provinces. Possibility of the creation of Pakistan. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ 10 سال کے بعد کوئی گروپ فرض کیا کہ گروپ بی جو ہے گروپ سی، یہ بیسیکلی سمجھ لے کہ مسلم میجورٹی ایریاز ہیں، یعنی یہاں پہ مسلمان ہیں، اگر ان کو کوئی ایشوز ہے تو یہ سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی اپنا جو اسٹیٹس ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں، انڈین یونین سے یہ نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو رائٹ دیا گیا کہ 10 سال کے بعد ایٹ لیسٹ اگر آپ کو پرابلم ہے، مسلمانوں کو منارٹیز کو کوئی ایشوز ہیں، تو وہ 10 سال کے بعد اپنی سوورینٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور یہ گروپ بی اور سی کیا لیں کہ یہی 1947 میں پاکستان ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. یہی وہ پرابلم تھے، یہی وہ ایشو تھے. الٹیمیٹلی جو کیا کہ منارٹیز کے جو رائٹس تھے وہ خطرے میں تھے، اس لیے انہوں نے پھر سیپریٹ ہوم لینڈ یا کریشن آف پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ درست قرار پائی.
اور یہی مین اٹریکشن، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ ایٹ لیسٹ اس میں کریشن آف پاکستان کی تھوڑی بہت جھلک نظر آتی ہے کہ اب نہیں 46 میں نہیں تو 56 میں جو مسلم اسٹیٹ ہے، جو ڈیمانڈ فار پاکستان ہے، وہ ریالٹی میں کنورٹ ہو رہی ہے. یعنی کہ پروونسز کو، گروپس کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے اگر ان کو کوئی ایشو ہے، کانسٹیٹیوشن جو فریم نہیں ہو پا رہا، اس میں کوئی پرابلم آتی ہے، جو کانگریس کا ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر ہے، جو گورنمنٹ کے اندر جو چیزیں اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ وجود میں لا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ویٹو پاور ہے، یعنی کہ جو صوبوں کو اختیار دیا گیا تھا. دا آپشن ٹو ریجیکٹ دا کیبنٹ مشن پلان واز گیون ٹو ایوری پولیٹیکل پارٹی. یعنی تمام جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو کیبنٹ مشن پلان ریجیکٹ کرنے کی کہ آپشن دی گئی تھی، یعنی ان کو ویٹو کر سکتے تھے. لیکن اگر وہ ویٹو کرتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ویٹو کرتی ہے تو وہ انٹرم گورنمنٹ میں شامل نہیں ہو سکتی. انٹرم گورنمنٹ میں یعنی عبوری حکومت میں وہ تب ہی جوائن کر سکتی ہے جب وہ کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا اس کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو کانگریس کیا تھا، کانگریس واز پلیز ٹو سی دس کنڈیشن ایز اے مسلم لیگ. یعنی مسلم لیگ منارٹی میں ہے، ویٹو پاور نہیں دی گئی. اگر منارٹی کو ویٹو پاور نہیں دی جاتی تو کانگریس کیا لیں کہ اس جوائن کرتی ہے. کانگریس جو ہے وہ اس اس کا پرپز پورا ہو جاتا ہے، وہ منارٹی کو ویٹو پاور نہیں دینا چاہتی. وائس ورثہ، اگر مسلم لیگ کو ویٹو پاور مل جائے کا جو ویٹو پاور مل جاتی ہے، ویٹو کرنے کی جو پاور ہے وہ مل جاتی ہے، تو کیا ہے کانگریس اس کو کیا کرے گی، اپوز کرے گی. کانگریس کبھی بھی نہیں چاہے گی منارٹی کو جو ہے نا ویٹو کرنے کی. یہ وہی بات آ جائے گی جو 1/3 جو قائد اعظم کی ایک پالیٹکس چل رہی ہے، اس لیے قائد اعظم کو مین آف کانسٹیٹیوشن کہنا چاہیے کہ انہوں نے جتنا بھی کام کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کانسٹیٹیوشنلی کہہ لیں کہ فائٹ لڑی ہے، جنگ لڑی ہے. تو ابھی بھی وہی منارٹی اور میجارٹی کا کیس ہے. منارٹی کا ویٹو پاور کرنے کا جو ویٹیج کا ٹو سم ایکسٹینڈ ویٹیج کے میں بھی کہہ لیں کہ یہی باتیں تھی. تو یہ کانگریس اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ جو منارٹی ہے اس کو ویٹو پاور دی جائے. تو اسٹوڈنٹس یہ ایشوز تھے. اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کا ریئیکشن کیا آیا تھا. تو فرسٹ آف آل انڈین نیشنل کانگریس کو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہے. The immediate reaction of the Indian National Congress was extremely positive. شروع میں تو تھی بہت اچھا رسپانس تھا کیونکہ ویٹو پاور جو نہیں دی گئی تھی، منارٹی کو ویٹو کرنے کا جو رائٹ تھا وہ نہیں دیا گیا تھا. The party leaders welcomed it. The Hindus journalists expressed their satisfaction and congratulated one another. The plan was the defeat of the Muslim League. وہی مسلم لیگ کو کیا لیں کہ ویٹو پاور نہ دینے کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو کیبنٹ مشن تھا بیسیکلی اس نے پاکستان کا جو مطالبہ تھا، ڈیمانڈ فار پاکستان، اس کو ریجیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو شروع میں یہ باتیں انڈین نیشنل کانگریس کے لیے یہ بہت کیا لیں کہ ایکسیپٹیبل تھی. وہ بہت خوش تھے کہ جو کیبنٹ مشن ہے یہ کانگریس کی فیور میں ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آل انڈیا مسلم لیگ ہے تو اس میں دا پارٹی ورکرز ور ٹوٹلی ڈس اپوائنٹڈ فرام دا کیبنٹ مشن. دے کنسیڈرڈ دا پلان اے وکٹری آف دا اوپوننٹس آف پاکستان. یعنی جو کیبنٹ مشن پلان ہے یہ انڈین نیشنل کانگریس کی فتح ہے. وہی بات اپوزٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مفاد کو کہہ لیں کہ نقصان ہو رہا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم they felt that the idea of Pakistan was totally ignored and the demand of the Muslim League was rejected. وہی بات ہے جس کو ہم ریپیٹ کر چکے ہیں، جو مسلمانوں کی ڈیمانڈ فار پاکستان ہے وہ تو آلریڈی کیبنٹ مشن پلان میں بھی کیبنٹ ریجیکٹ کر چکا تھا. اس کے بعد قائد اعظم نے کیا کہا، قائد اعظم said I am sorry to see that the demand for Pakistan has been ignored by the mission plan. We still believe and say with full confidence that the solution of political problem lies in the creation of two independent sovereign states.
یعنی قائد اعظم نے کلیئرلی واضح کر دیا تھا، رسپانس دیا، ریئیکشن دیا کہ جو انڈیا کے پولیٹیکل پرابلمس کا سلوشن ہے، ان کا حل ہے، وہ دو نیشنز انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹس بنانے میں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ بیسیکلی ہمارا جو کورس ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہاں پہ یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کا مطلب یا پرپس جو تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح ہمیں آپ لوگوں کو باور کرانا کہ مسلمز اور ہندوز یہ کس طرح اپوزٹ نظریات کے حامل ہیں، اور کس طرح یہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ کی گئی یا جو پاکستان بنایا گیا تھا اس کے محرکات کیا ہیں، یہ کس طرح کن تکالیف میں، کن آزمائشوں کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک خطہ زمین مسلمانوں نے حاصل کیا۔ تو یہ کیا لیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹس کی کیا لیں کہ ایک موومنٹ ہے بیسیکلی۔ اب یہاں پہ ایک لمبی ایپیسوڈ ہے ڈسکشن چلتی ہے، تو ابھی میں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جا رہا ہوں، لیکچر کافی لینتھی ہو گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس اب اپنے لیکچرز کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی یعنی انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ نے جو فائنل ڈیسیجن کیا دیا تھا، دا فرسٹ ریئیکشن آف دا ٹو پولیٹیکل پارٹیز یعنی کانگریس اور مسلم لیگ کا جو ریئیکشن تھا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا، ٹھیک ہے، جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ کانگریس واز گوئنگ ٹو گیو اٹس کنسنٹ اینڈ دا ڈیسیجن آف دا مسلم لیگ وڈ بی کنٹریری ٹو اٹ، یعنی یہ دونوں اپوزٹ تھے، ویٹو پاور کا ایشو تھا، ٹھیک ہے۔ کانگریس شروع میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھی کیونکہ منارٹی کو ویٹو پاور کا جو رائٹ ہے وہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ دا میٹر واز وائڈلی ڈسکس ان دا جنرل کونسل آف بوتھ دا پارٹیز، یعنی کہ جو ایشوز تھا منارٹی اور میجورٹی کا جو ایشوز تھا، جو پولیٹیکل پرابلم تھے یا پرپوزل جو دیا گیا اس کی طرف سے کیبنٹ مشن پلان جو تھا اس کو ڈسکس کیا گیا، کانگریس نے بھی اور مسلم لیگ نے بھی اپنی جو جنرل کونسل تھی اس میں ڈسکس کیا۔ دا کونسل آف مسلم لیگ نے کیا کہا، مسلم لیگ گیو فل مینڈیٹ ٹو دا قائد اعظم ٹو ڈکلیئر دا پالیسی، یعنی مسلم لیگ نے فل رائٹ دیا، انڈیپینڈنس دی، آزادی دی یا مینڈیٹ دیا کہ وہ اپنی پالیسی کو بتا سکیں۔ قائد اعظم ایکسیپٹڈ دا پلان، قائد اعظم نے پلان کو ایکسیپٹ کر لیا، ود دا آئیڈیا، اس شرط کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ جو ڈیمانڈ فار دا کریشن آف پاکستان وڈ بی ان پازیٹیو ٹو اسٹیبلش دیئر اون انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کمپرائزنگ آف آسام، یعنی مسلم لیگ اس صورت پہ، اس کنڈیشن پہ کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھی کہ ان کو تھوڑی بہت ہوپ نظر آئی، ایک امید نظر آئی کہ جو پروونسز تھے اگر منارٹی کو ایشوز ہیں میجورٹی کی طرف سے تو وہ 10 سال کے بعد جو ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ خود کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے اس کنڈیشن پہ یہ سوچ کر اس کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے، اور یہ آسام کی بات ہی ہے، وہی بنگلہ دیش میجورٹی کا جو جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے، بنگال، آسام، یہ سارے ساتھ ساتھ ہیں جب بنگلہ دیش بنا۔ تو اب اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ ابھی کانگریس شروع میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان میں یا انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے یا کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو پھر کانگریس بھی انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہوئی، اور چونکہ انٹرم گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر بنتا ہے وہ جواہر لال نہرو بنتا ہے، کانگریس کے پاس میجورٹی ہوتی تھی۔ خیر اب یہ ٹاپک کافی لینتھی ہو گیا، تو یہ اسٹوڈنٹس تھوڑا سا کافی ڈیٹیل ورک ہے، اس پہ بہت کچھ ابھی اور بھی کہنے والی باتیں ہیں، لیکن لیکچر کی لینتھ کو دیکھنا ہے۔ ابھی تک اس لیکچر کے دوران کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے گوگل کلاس روم میں اور واٹس ایپ پہ مجھے میسج کیجیے گا، کوئی بھی ایشو ہے تو وہ آپ کا سارٹ آؤٹ کیا جائے گا۔ تو ابھی کے لیے اتنا کچھ، لیکچر آلریڈی کافی لینتھی ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔